नाज़रीन सामीन करام अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम अपने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, खुलासा कुरान मजीद 2023 के लिए ये हमारा प्रोग्राम है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर एपिसोड में कुरान मजीद के एक पारा का खुलासा मुकम्मल कर लें। देखें, कुरान मजीद का जो खुलासा है उसके हवाले से दो किस्म की अप्रोचेस हमें सोसाइटी में मिलती हैं। जब भी रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि पाकिस्तान के माहौल में अक्सर मसाजिद में हर मसलक की मसाजिद के अंदर कुरान मजीद का तर्जमा या उसका ख़ुलासा वगैरह आम तौर पे तरावीह के साथ या फिर फ़जर की नमाज के बाद जो है वो बयान किया जाता है और इमाम साहब या ख़तीब साहब या कोई और मुदर्रिस उसका एहतमाम करते हैं। तो इस हवाले से दो अप्रोचेज़ हमें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। ख़ुलासा कुरान के हवाले से एक अप्रोच तो ये है कि लोग एक पूरे यानी जो खुतबा हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो एक पूरे पारे का जो ख़ुलासा है वो चंद निकात की सूरत में उसको उसकी समरी लोगों के सामने रख देते हैं। अब इससे ज़्यादातर वो तालिब इल्म फ़ायदा उठाते हैं जो बाकायदा कुरान मजीद के संजीदा तालिब इल्म होते हैं। ख़ुलासा कुरान मजीद का दूसरा अंदाज़ जिसको हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर लेके चलेंगे वो ये है कि हर पारा में से चंद अहम और इम्पॉर्टेंट जो आयात हैं उनको हम मुंतखब करें, उनका मुख्तसर सा तर्जमा और तशरीह बयान करें और उन्हें अपने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ रिलेट करके इस तरह से दिखा दें कि आज के ज़माने में आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कुरान की वो आयात रहनुमाई बन जाएँ। तो हम इंशाअल्लाह से इस दूसरे अंदाज़ को लेके चलेंगे। ख़ुलासा कुरान मजीद के हवाले से पिछले कोई 14-15 सालों से हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर लाहौर में मुख्तलिफ़ हल्का जात में कुरान मजीद का ख़ुलासा या पूरा कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास तक उसका तर्जमा जो है वो रमज़ान की रातों में लोगों के सामने पेश करने का जो है वो एज़ाज़ हासिल हुआ। तो बहुत सी आयात इस दौरान में जब कुरान का मुतालिया किया 14-15 मरतबा उसको पढ़ाया तो बहुत सी आयात सामने आईं जिनके हवाले से फिर उनको एक ख़ुलासा कुरान मजीद की सूरत में मुरतब किया और हर पारे की अलग से स्लाइड्स बना के फिर इनको अब दुरूस और वीडियोस की सूरत में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इफ़ादा आम के लिए। क्योंकि बहुत से मुदर्रिसीन रमज़ान के महीने से पहले रब्ता कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब जो स्लाइड्स हैं जो आपने बनाई हैं वो हमें चाहिए ताकि हम अपनी मस्जिद में भी उन स्लाइड्स के मुताबिक ख़ुलासा कुरान मजीद को पेश कर सकें। और बहुत से जो सामीन हैं, नाज़रीन हैं, वो ये भी चाहते हैं कि अगर इस ख़ुलासा कुरान मजीद के हवाले से उन्हें कुछ वीडियोज़ मिल जाएँ, कोई कंटेंट मिल जाए तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो अपनी मस्जिद के अंदर उस कंटेंट को बुनियाद बना के आधे घंटे का, पौन घंटे का ख़ुलासा कुरान मजीद अच्छे अंदाज़ में लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा कंटेंट हम देने जा रहे हैं जो इंशाअल्लाह से मुदर्रिसीन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उन मुदर्रिसीन कुरान के लिए कि जिन्हें पहले ख़ुलासा कुरान मजीद या तर्जुमा कुरान मजीद करवाने का इत्तिफ़ाक़ नहीं हुआ। तो कुरान मजीद का जो पहला पारा है या कुरान मजीद का जो आगाज़ है वो सूरा फ़ातिहा से होता है और उसके बाद सूरा बकरा है। सूरा फ़ातिहा तो छोटी सी सूरत है, 7 आयात पे मुश्तमिल है। सूरा बकरा एक लंबी यानी तवील सूरत है जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। तो सूरा फ़ातिहा जो है उसमें एक तो उसकी अहमियत और फ़जीलत है, यानी उसकी जो इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है इसके बारे में काफ़ी सारी अहादीस हमें मिलती हैं। दूसरा सूरा फ़ातिहा के मज़ामीन है। सूरा फ़ातिहा के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना है, फिर एक कमिटमेंट है जो हम अल्लाह के साथ कर रहे हैं, कौल व करार है, फिर उसके बाद दुआ है। तो इसको हम देखते हैं सूरा फ़ातिहा को। ख़ुद कुरान मजीद ने सूरा फ़ातिहा की अहमियत को बयान फरमाया, जैसा कि कुरान में है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरानिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको 7 आयात दी जो बार बार दोहराई जाने वाली हैं। यानी हम ये देखते हैं कि पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इमारत जिन अरकान के ऊपर खड़ी है जिन्हें हम अरकान इस्लाम कहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और शहादा। इनमें शहादा के बाद यानी कलमा पढ़ने के बाद सबसे अहम नमाज है और क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। नमाज की हर रकत में हम सूरा फ़ातिहा पढ़ते हैं, इससे आप सूरा फ़ातिहा की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। तो कुरान ने कहा कि बार बार दोहराई जाने वाली आयात, यानी नमाज की हर रकत में ये आयात दोहराई जाती हैं और इसी को कहा गया वल क़ुरानिल अज़ीम। ये सूरा फ़ातिहा कुरान अज़ीम है। जिस तरह से कोई मुसन्निफ़ एक किताब लिखता है
اور اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھتا ہے 2-4 صفحات کا یا 5-10 صفحات کا. اس مقدمہ میں وہ اپنی کتاب کو ایک طرح سے سمرائز کرتا ہے، اس کی غرض و غایت کو بیان کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، جو ہمارے پاس اس وقت 30 پاروں کی صورت میں یا 114 صورتوں کی صورت میں موجود ہے، اس کی پہلی صورت سورہ فاتحہ اس کا پری فیس ہے، اس کا مقدمہ ہے. تو وہ پورے قرآن مجید کا ایک اعتبار سے خلاصہ بھی ہے، اس لیے قرآن نے اس کو قرآن عظیم کہا ہے. سورہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ سورہ ہے یہ قرآن مجید کی، یعنی اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے. تو جس چیز سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے یا جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں، تو اس کی اہمیت اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ابتدا اس سورہ مبارکہ سے کی ہے. دوسری چیز جو ہمارے سامنے احادیث میں بہت سی احادیث ملتی ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. تو گویا کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک لازمی حصہ ہے. اور نماز کیا ہے؟ نماز ارکان اسلام میں شہادہ کے بعد سب سے پہلا رکن ہے، سب سے بنیادی رکن ہمارے دین میں، عبادات میں وہ نماز کا رکن ہے. اور نماز میں سب سے اہم چیز سورہ فاتحہ. اس سے آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. میرا بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی. یعنی نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کی رکعت میں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو گویا ہر آیت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. تو اس توجہ کے ساتھ یا اس کنسنٹریشن کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھیں کہ ہر آیت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. بندے نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ میں آپ ہی کی عبادت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی مدد کریں گے. اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، انبیاء، شہداء، صالحین کا، صدیقین کا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا، یعنی یہود و نصارہ کا. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اس پہ چلا اور منزل پہ پہنچا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے، میرے بندے نے سوال کیا اور جو اس نے سوال کیا اللہ نے اس کو دے دیا. اس نے ہدایت مانگی اللہ سے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. تو گویا کہ ایک ایک آیت کے اوپر جواب آ رہا ہے. اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہر بندہ مومن کو آنا چاہیے. اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سکھائیں. جب وہ نماز میں پڑھ رہے ہوں تو ان کو اندازہ ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے کیا جوابات آ رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے مضامین یہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اس کی اہمیت اور فضیلت کے بعد اس کے مضامین کا تذکرہ جو ہے وہ آ گیا. دوسرا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی اہمیت اور فضیلت، اس کے بارے میں کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد اس کے مضامین کو ہم ڈسکس کریں گے. سورہ بقرہ کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارے گھروں میں شیاطین جتنے لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، ذہنی پریشانیاں اور بہت سی پریشانیاں، والدین کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے بعض اوقات اولاد پریشان ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہیں. شیطان نے لڑائی جو ہے وہ جھگڑے کے اندر ڈالا ہو. تو جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس سے نکل جاتا ہے. شیطان اس سے نکل جاتا ہے، یعنی شیطان جب نکل گیا تو اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. صرف تلاوت نہ کریں، اس کے معنی پہ بھی غور کریں. دوسرا ہمیں حضرت اسید بن حضیر، یہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں مروی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات تہجد کی نماز وہ پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. ان کا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا 1-2 سال کا، ان کے پاس سویا ہوا تھا. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو ساتھ بندھا ہوا ہے اس نے بدکنا شروع کر دیا. وہ گھبرا گئے اور انہوں نے تلاوت روک دی. جب انہوں نے تلاوت روکی
تو وہ گھوڑا سکون میں آ گیا. انہوں نے پھر تلاوت شروع کی, پھر گھوڑے نے بھی دیکھنا شروع کر دیا. تو انہیں اب یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کے اوپر نہ چڑھ دوڑے. تو وہ خاموش ہو گئے. تو پھر گھوڑا سکون میں آ گیا. تو پھر انہوں نے دیکھا, ان کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو انہوں نے ایک بدلی دیکھی. صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش ہوئی, انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے اتر آئی تھی. اور اللہ کی قسم اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو صبح یعنی جب ہر طرف سفیدی پھیل جاتی, ہم سب ان فرشتوں کا دیدار کرتے. تو سورہ بقرہ کی وجہ سے نہ صرف شیطان گھر سے نکلتا ہے بلکہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. جہاں تک اس کے مضامین کی بات ہے تو ہم نے کہا کہ ایک طویل صورت ہے, 286 کے قریب اس کی آیات ہیں, قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت. اور سورہ بقرہ جو ہے 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے. اس کے مضامین کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اس کا ابتدائیہ ہے, جس طرح سے ہر کتاب کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے, پریفیس ہوتا ہے, مقدمہ. پھر اس کے بعد ایک لمبا چوڑا خطاب ہے. پہلے پارے میں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کوئی تقریباً 4 میں سے 3 حصے جو ہے وہ پہلے پارے کے, 3rd 4th جو ہے وہ یہود سے خطاب ہے جو سابقہ امت مسلمہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرے پارے میں بلکہ تیسرے پارے میں بھی وہ اس امت مسلمہ سے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اختتامیہ چند آیات ہیں جن کو ہم دیکھیں گے. شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں جو مضامین ہیں ان میں سے ایک اہم مضمون یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں 3 طبقات بن گئے. کچھ لوگ تو ایمان لے آئے, ان کو قرآن نے کہا کہ یہ متقین ہیں, یعنی جو دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لے آئے تو وہ متقین ہیں. دوسرے وہ کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گئے, جیسے آج بھی مومن ہیں یا پھر کافر ہیں. تیسرا قرآن نے ایک اصطلاح استعمال کی منافقین کی. یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر ایمان لے آئے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے, جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں منافقت, دوغلاپن. تو آج بھی جب کوئی دین کی دعوت, کوئی بھی جو ہے وہ شخص, کوئی عالم دین, کوئی بھی ریلیجس اسکالر جب دین کی دعوت سوسائٹی کے اندر پیش کرے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف بلائے گا تو 3 طبقات بنیں گے. ایک وہ جو اس کی دعوت پہ لبیک کہیں گے, اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اخلاص کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ. کچھ وہ جو اس کی دعوت کے مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں گے, اور کچھ وہ جو بظاہر اس کے ساتھ ہوں گے اندر سے ساتھ نہیں ہوں گے, مفاد پرست لوگ ہوں گے. جیسے مفاد پرستوں کا ٹولہ ہوتا ہے, وہ اپنی کچھ اغراض اور دنیاوی مقاصد کے لیے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. صرف دینی جو ہے وہ دعوت اس کے اندر نہیں بلکہ دنیاوی جو دعوت ہوتی ہے, سیاسی پارٹیوں میں بھی آپ دیکھ لیں, کوئی بندہ سیاسی پارٹی بناتا ہے, کچھ لوگ اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, کچھ اس کے مخالف کوئی اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کی پارٹی میں منافق ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, وہ خود سب لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی دعوت پیش کی جاتی ہے تو 3 طبقات لازماً وجود میں آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت اپنی پیش کی, توحید کی دعوت, اس بت پرست معاشرے کے اندر جب توحید کا پیغام دیا تو کچھ لوگ تو دل سے انہوں نے توحید کو قبول کر لیا, اور کچھ لوگ توحید کے خلاف کھڑے ہو گئے, اور کچھ لوگوں نے منافقت والا رویہ اختیار کیا. تو قرآن نے تینوں کے اوپر تبصرہ کیا. قرآن نے ایک اہم اصول بیان کیا. اہم اصول یہ بیان کیا کہ قرآن مجید سے ہدایت جو ہے وہ متقین کو حاصل ہوتی ہے. دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر کیا مانگا تھا بندے نے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا رستہ دکھا, ہدایت دے مجھے سیدھے رستے کی. ہدایت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے, سب سے بڑی نعمت. تو بندہ مومن ہدایت مانگتا ہے اللہ سے. تو جب اس نے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آغاز ہدایت سے کیا. بھئی دیکھو, ہدایت کے لیے میں یہ کتاب نازل کر رہا ہوں, لیکن سارے اس سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے. اس کتاب سے کون ہدایت حاصل کرے گا, یا اس کتاب میں جو ہدایت ہے اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ بندہ ہے جو متقی ہے. ریسیپٹیو موڈ میں آ جاؤ. ریسیپٹیو موڈ میں, جب تم ریسیپٹیو موڈ میں ہوگے تو اس وقت تم قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہوگے. تو اگر قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے, شرک سے, ظلم سے, گناہ سے, معصیت سے بچنے والے. تقویٰ کا معنی بچنا, اللہ کی نافرمانی سے, شرک سے, ظلم سے, معصیت سے بچنا. تو متقی جو بچنے والا ہے. تو فرمایا یہ قرآن کیا ہے, ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ویسے تو یہ ہدی للناس ہے, یہ خود قرآن نے بھی کہا کہ یہ ہدی للناس ہے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے. لیکن اب 8 ارب انسان ہیں, 8 ارب نے تو اس سے ہدایت حاصل نہیں کی. ہدایت حاصل کون کرے گا؟ جو متقی ہے. تو پہلے متقی ہونا کوالیفائی کرو.
بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے قرآن کی ہدایت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے؟ متقی ہونا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن کا ایک پیس ہے، اس کے اوپر آپ پانی ڈالتے جائیں، وہ ایبزارب نہیں کرے گا پانی کو۔ فوم کے اوپر پانی کے 2 قطرے ڈالیں گے، وہ ایبزارب کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فوم کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو ایبزارب کر سکتا ہے۔ تو اپنے قلب کو اس قابل بناؤ کہ وہ ریسیپٹیو موڈ میں ہو اور وہ قرآن کی ہدایت کو ایبزارب کر سکے۔ اور کس کا قلب جو ہے وہ قرآن کی ہدایت کو یا وحی کی روشنی کو یا وحی کے نور کو اپنے اندر ایبزارب کر سکتا ہے؟ کس کا قلب، کس کا ہارٹ؟ وہ کہ جو متقی بندے کا ہارٹ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے پھر گفتگو کریں گے۔ قرآن نے متقی کو بھی کھولا ہے کہ متقی کون ہے۔ متقی وہ نہیں ہے جس کے سر پہ سینگ ہو، نہیں، متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان بالغیب، پھر اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنا بہت اہم ہے، پھر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ متقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بات کی کہ مستکبرین، جس کے اندر تکبر ہے، اکڑ ہے، جو ریپلسیو موڈ میں ہے، وہ کبھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ مستشرقین دیکھیں، اورینٹلسٹ پوری زندگی قرآن کے اوپر تحقیق میں کھپا دیتے ہیں، جو ویسٹ میں ہیں، یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں، کرسچین ہیں، جیوز ہیں، لیکن قرآن سے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو کریٹیکل ہو کے اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی اس میں سے مین میخ نکالنے کے لیے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم نے کہیں کسی جگہ جو ہے وہ ہمیں انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے کفر پہ ڈٹ گئے، اڑ گئے، تو اب برابر ہے ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو اڑ جاتا ہے، جس کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ اپنے کفر پہ اڑ جاتا ہے، اپنی غلطی کی تصحیح نہیں کرتا، اپنی غلطی کو نہیں مانتا، تو اب برابر ہے آپ اس کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مستکبرین، جس کے اندر تکبر ہے، جو اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے، اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ ہاں، جو متقی ہے، جو ہر وقت جو ہے وہ سچ کی تلاش کے لیے جو ہے وہ متلاشی ہے اور سچ اور حق کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بھلے وہ اس کے پہلے کے نظریات سے ٹکرا رہا ہو، تو وہ اس کے لیے قرآن مجید ہدایت بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے بعض اوقات اپنا موقف تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی پہلے آپ کا ایک موقف تھا، آپ سٹڈی کرتے ہیں، آپ نے اس موقف کا کسی سے اظہار نہیں کیا، اور سٹڈی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے والا موقف غلط تھا، اس کو تبدیل کرنا انسان کو مشکل ہو جاتا ہے، بڑی انسان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مجاہدہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ موقف جس کا وہ اظہار کر چکا ہو، اس کو بدلنا کون سا آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ آزمائش ہے جو اللہ نے انسان کے لیے ڈالی ہے۔ تیسرا جو طبقہ جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، ایک تو متقی ہو گئے جو نبی کی دعوت پہ ایمان لے آتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو اپنی غلطی کو نہیں مانتے، جن میں یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ نبی کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں، جو مستکبرین ہوتے ہیں وہ کافر بن جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ جو منافق ٹائپ ہوتے ہیں، یہ خود غرض ٹائپ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد بس اپنا مفاد ہوتا ہے، مفاد کے بندے ہوتے ہیں، اپنا فائدہ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا نفاق، اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا ایک رکوع لگایا ہے سورہ بقرہ میں کہ منافق کون ہے۔ کفار کا بیان 2 آیتوں میں کر دیا، مومنین کا بیان بھی جو ہے وہ 5 آیتوں میں کر دیا، متقین کا بیان بھی 5 آیتوں میں کر دیا، لیکن جب منافقین کا بیان آیا پورا رکوع، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی منافقت کے ذریعے سے انسان زمین میں فساد برپا کرتا ہے، خرابی پیدا کرتا ہے۔ منافق آدمی جسے ہم دوغلا کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ تنقیدی کام کرے گا، کوئی مثبت کام نہیں کرے گا۔ منافق آدمی پازیٹیو نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں کبھی آپ کو کوئی پازیٹیو رول نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ تنقید، اس کی کل متاع جو ہے وہ تنقید ہوگی، بھلے وہ اس کو علمی یا تحقیقی کام کہہ رہا ہو یا دعوتی یا تحریکی کام کہہ رہا ہو، کل متاع اس کے پاس جو ہے اس کی جو بھی بھاگ دوڑ ہوگی وہ بس فساد، لوگوں کو جو ہے وہ آپس میں لڑانے کے لیے، اس کو اس کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، کل متاع اس کی یہ ہوگی۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور وہ یہ سارا کام، فساد کا کام اصلاح کے نام پہ کرتے ہیں، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہوتا ہے۔ تو منافق کی تو یہ بات ہے۔
یہ تو تھا شروع کے جو 2 رکوع تھے کہ ان میں 3 طبقات کا تذکرہ ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس کے نتیجے میں 3 طبقات بن گئے. متقین، کفار اور منافقین، تینوں کے احوال قرآن نے بیان کر دی. اب اس سے اگلا جو رکوع ہے اس میں قرآن مجید کی جو ہے وہ عالمی دعوت کا بیان ہے. گلوبل دعوت جو ہے قرآن مجید کی، اور وہ دعوت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. قرآن کی دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف پکارنا، بلانا. جو بھی نبی آئے یا جو بھی کتابیں بھیجی گئیں، سب نبیوں کی دعوت، سب کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ایک لفظ میں عبادت رب، صرف اللہ کی عبادت. اس کو آپ توحید بھی کہہ سکتے ہیں، عبادت رب بھی کہہ سکتے ہیں. ایک لفظ میں ساری کتابوں کا خلاصہ آپ بیان کریں، ایک لفظ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کریں، ایک لفظ میں تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ بیان کریں، ایک لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کو سمرائز کریں، تو وہ لفظ توحید ہے، عبادت رب. تو یہ قرآن کی وہی عالمی دعوت ہے. یا ایھا الناس، مسلمانوں کو نہیں کہا، کس کو کہا؟ ایھا الناس، لوگو، 8 ارب انسان، سب کو ہم نے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی عبادت نہیں، کسی نبی کی نہیں، کسی رسول کی نہیں، کسی بت کی نہیں، کسی اور انسان کی نہیں، کسی لیڈر کی نہیں، کسی زندہ مردہ کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، کسی جن کی نہیں، کسی شیطان کی نہیں، صرف اللہ کی عبادت. اعبدوا ربکم، کیوں اللہ کی کیوں عبادت کرو؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کی ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ بلا وجہ تم سے مطالبہ نہیں کر رہا. اس کے پیچھے جو ہے اس کو لاجسائز کیا گیا ہے. اللہ کا مطالبہ کیوں؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. انسان کا ایک ڈھور ڈنگر ہوتا ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے. اب انسان اس کو چارہ دیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ کیا کرتا ہے؟ اس کا اس سے مطالبہ ہوتا ہے یا اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ جانور مجھے دودھ دے. یا بیل ہے تو کھیت میں جا کے ہل چلائے. جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا تو وہ اس کو ذبح کر دیتا ہے، کھا پی جاتا ہے یا پھر اس کو بیچ ڈالتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ انسان کا ہے کہ انسان جو ہے اللہ نے تو اس کو پیدا کیا، صرف اس کی ضروریات پوری نہیں کی بلکہ اس کو پیدا بھی کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جانور سے یہ توقع رکھتے ہو جس کو تم نے پیدا بھی نہیں کیا، کہ تم اس کی دوا دارو کا بندوبست کرتے ہو، اس کے کھانے پینے کے جو ہے وہ اسباب مہیا کرتے ہو. تو تم انسان ہو کے اپنے جانور سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارا کام کرے. تو میں نہ صرف تمہارے لیے تمام اسباب پیدا کر رہا ہوں اس دنیا کے اندر جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا کیا. روشنی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اناج ہے، غلہ، سب اللہ کا پیدا کرتا ہے. تو میں نے صرف یہ پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا. تمہارے رزق کے اسباب نہیں پیدا کیے، تمہیں بھی پیدا کیا. تو تم اگر میری عبادت نہ کرو تو پھر تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، اس کے نتیجے میں تم متقی بنو گے. عبادت کے نتیجے میں تم متقی بنو گے اور متقی بن کے تم کوالیفائی کرو گے کہ قرآن کی ہدایت سے صحیح معنوں میں تم فائدہ اٹھا سکو. تو عبادت کا جو ایک محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے عبادت کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ جیسے بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہی عبادت ہے. یہ عبادت ہے، نماز روزہ بہت بڑی عبادتیں، عبادتیں بالکل ہیں. زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج اور عمرہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا جامع کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ عبادت تو 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سوچنا، ہماری تجارت، ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے. یہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے عبادت کا کہ جی مسجد میں صرف عبادت ہوتی ہے. نہیں، مسجد میں بھی عبادت ہو، پارلیمنٹ میں بھی عبادت ہو. پارلیمنٹ میں عبادت کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، لیجسلیشن ہو رہی ہے. کوئی لیجسلیشن قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. عدالت میں بھی عبادت ہو. عدالت میں عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتاب و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. کوئی قاضی، کوئی جج جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا. بازار میں بھی عبادت ہو. بازار کی عبادت کیا ہے؟ بازار کی عبادت یہ ہے کہ وہاں جو لوگ تجارت کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق تجارت کرے. جو سرکاری جو ہے وہ کسی محکمے میں ملازم ہے تو اپنی سیٹ پہ، کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ سگنیچر کر رہا ہے فائل کے اوپر، اس کی عبادت کیا ہے؟ کسی غلط چیز کے اوپر سگنیچر نہ کرے، وہ رشوت نہ لے، کرپشن نہ کرے، اس کی عبادت ہے. تو عبادت کا کانسیپٹ جامع ہے کہ اپنی پوری زندگی کو دین اسلام کے مطابق بنانا ہے. یہ نہیں کہ محدود وقت کے لیے صرف
جب اذان ہوتی ہے تو نماز کے ٹائم پہ جا کے سجدہ کر لیا تو باقی جو ہے نا 1-2 گھنٹے عبادت کر لی، باقی 20-22 گھنٹے جو ہے وہ اب شیطان کے مطابق. یہ نہیں، یہ عبادت کا تصور جو ہے وہ مسخ شدہ تصور ہے. دوسرا، قرآن نے ایک تو پہلی بات گزری ہے کہ قرآن سے ہدایت کون حاصل کرتے ہیں، تو ہم نے کہا متقی. کون ہدایت حاصل نہیں کر پاتے؟ جو مستکبرین ہیں. پھر ایک اور بات کہی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے ان کو ہدایت ملتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاسقین ہیں. قرآن نے پھر فاسق کو خود ہی واضح کیا. فرمایا یضل بی کثیرا و یہدی بی کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی مثالوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، کچھ کو گمراہ کرتا ہے. اور کن کو گمراہ کرتا ہے؟ فاسقین کو. اور فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ. اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی اس کو توڑ دیتے ہیں. ہر نماز میں اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو کسی اور کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، اپنے نفس کی عبادت یا شیطان کی عبادت یا سوسائٹی معاشرے کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ بت کے سامنے سجدہ کر لیا، عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ شیطان کو سجدہ کر لیا. عبادت تو شیطان اور بت اور قبر کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی، اپنے نفس کی بھی ہو سکتی ہے. نفس کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، اپنے نفس کا پجاری بھی ہو سکتا ہے. عبادت جو ہے وہ دولت کی بھی ہو سکتی ہے، روپے پیسے کی بھی ہو سکتی ہے. جب آپ روپے پیسے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترجیح دینا شروع کر دیں، جب آپ اپنے نفس کی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترجیح دینا شروع کر دیں، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. اور دوسرا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قطع رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے رشتے ناطے کو کاٹ دیتے ہیں. بھلے دین کے نام پہ الاؤڈ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے. تمہارے والدین اگر مشرک بھی ہوں، اس کے باوجود تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. باقی ان کی بات نہ مانو. جو وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو وہ تم نہ کرو. معصیت میں ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنی. اور تیسرا کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. فسادی لوگ ہیں، ان کے جیب میں، ان کے کھاتے میں سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہے. جو ان کی تحریر تقریر ہوگی وہ سوسائٹی میں فساد برپا کرنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، فکری عملی انتشار. بس اس کو اس سے لڑا دیا، اس کے خلاف کمنٹ دے دیے، اس کے خلاف پوسٹر لگا دی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں. بس یہ فساد ہے. نیکسٹ جو رکوع ہے، یہ والا رکوع تو جو لاسٹ تھا یہ تو قرآن مجید کی دعوت کے حوالے سے تھا. تو نیکسٹ رکوع وہ ابتدا اور انتہا کے بارے میں، الفا اینڈ اومیگا، یعنی اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی. ایک بہت بڑا کویسچن ہے انسان کے سامنے. انسان اس دنیا میں ہے، یہ تو ایک ریالٹی ہے. کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا یہ انسان؟ مریخ سے ٹپک پڑا، بارش کے قطروں کے ساتھ زمین پہ نازل ہو گیا. کہاں سے آ گیا؟ تو ایوولوشن والے تو کہتے ہیں بندر سے ایوالو ہو گیا. بندر کہاں سے آ گیا؟ وہ پیچھے پرندے تھے، پرندے کہاں سے آ گیا؟ وہ پیچھے فشز تھیں، مچھلیاں تھیں، وہ مچھلیاں کہاں سے آ گئی؟ پہلے ایک سیل تھا، وہ سیل کہاں سے آ گیا؟ پیچھے چلے جائیں، بگ بینگ تھا، انیشیل سنگولیرٹی، وہ کہاں سے آ گئی؟ انیشیل سنگولیرٹی بلا بلا. تو ایک کویسچن تو ہے، کویسچن ہے، ریئل کویسچن ہے، کہاں سے آ گیا انسان؟ تو یہاں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے. یہ ریلیجس نیریٹو، موسٹ کمپریہنسو، موسٹ لاجیکل. جتنے نیریٹو اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ فلاسفی کے ڈومین میں ہو، چاہے سائنس کی ڈومین میں ہو، چاہے ریلیجن کی ڈومین میں، ان نیریٹوز میں سب سے کمپریہنسو، سب سے مطلب جامع اور سب سے لاجیکل نیریٹو یہ قرآن مجید کا نیریٹو ہے. اس کے علاوہ تو بس قصے کہانیاں ہیں، کوئی آپ کے پاس پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، اساطیر الاولین ہے. تو قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. آدم کا پتلا اللہ نے بنایا، ان میں روح پھونک دی. آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، دونوں کو جنت میں رکھا. اور جنت میں رکھتے ہوئے اللہ نے حکم دیا تھا کہ فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا. انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ نے اس دنیا پہ اتار دیا. پھر آدم اور اماں حوا سے یہ نسل انسانی آگے چلی ہے، اور اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی مختلف ادوار میں اور رسول بھیجے. اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قرآن مجید ہے. ایک پورا تسلسل ہے، پچھلی کتابیں بھی موجود ہیں، پچھلے رسولوں کا تذکرہ بھی ہے، ہسٹری میں بھی ہے، اور بھی بہت سارے آرکیالوجی میں بھی آپ کو ایویڈنسز مل جاتے ہیں. تو اب انسان اس پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے، کہیں سے اس کی انٹری ہوئی، کہیں پہ اس کا ایگزٹ ہونا ہے. تو انٹری کہاں سے ہوئی ہے؟ اس نیریٹو کے مطابق انٹری ہوئی ہے بھائی آسمانوں سے ہوئی ہے. ایگزٹ کہاں ہو رہا ہے؟ ایگزٹ کے دو دروازے ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے. ٹھیک.
تو یہاں پہ ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کا آغاز کیسے ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے مشورہ کیا اور کہا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں، جو زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ خلیفہ بنائے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ریسورسز دیں گے آدم کو، جیسے قرآن میں کئی جگہ پہ ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے آدم کے لیے مسخر کر دیا ہے، اولاد آدم کے لیے، انسان کے لیے۔ اب اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تمہاری آزمائش یہ ہے کہ اس کو عدل کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا نظریہ استخلاف ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو عدل کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تو یہ سب اللہ نے انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب انسان کی آزمائش ہے کہ اس کو عدل کے ساتھ استعمال کرے، عدل کے ساتھ استعمال کرے گا تو اس امتحان میں کامیاب ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر ناکام ہے۔ اب فرشتوں نے اس وقت اعتراض بھی کیا تھا کہ یا اللہ یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا، یعنی جو مخلوق آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا نور سے، پھر جنات کو پیدا کیا گیا آگ سے، پھر تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا تھا جنات کے اوپر کہ یا اللہ انہوں نے فساد برپا کیا تو یہ ایک نئی مخلوق آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کو تسبیح و تحمید چاہیے تو ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کافی ہے۔ لیکن فرشتوں کے لیے امتحان نہیں تھا، ان کے لیے ایک طرح سے کیا ہے کہ ایک ہی ان کی ادا ہے کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے۔ انسان کے پاس یہ آپشن تھی تو اللہ نے یہ مخلوق پیدا کی، تو اب انسان جو ہے وہ اس اعتبار سے اس کا رتبہ فرشتوں سے بڑھ گیا کہ وہ آپشن ہونے کے بعد پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم اور اماں حوا کو علیہم الصلاۃ والسلام جنت میں رکھا، درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، انہوں نے کھا لیا، دنیا میں بھیج دیا، تو پھر کیا کہا کہ دیکھو میں تم کو دنیا میں اتار رہا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب اس پلانٹ ارتھ میں تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، ٹھیک ہے، انسانوں کو کہا جو آنے والے انسان تھے، یہ ان کے لیے خطاب ہے، آدم اور اماں حوا کی جو آنے والی نسل تھی، تو پھر تمہارے پاس کتابیں آئیں گی، رسول آئیں گے، یہ ساتھ میں اللہ نے بتا دیا۔ فمن تبع ہدایہ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس پہ تو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے میرے رسولوں کا انکار کیا، میری کتابوں کو جھٹلا دیا، میری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ نبیوں، رسولوں اور کتابوں کی بات پر ایمان لے آنا، اور ناکامی کیا ہے؟ ناکامی یہ ہے کہ ان کا انکار کر دینا۔ یہ تو اس سورہ مبارکہ کا یعنی سورہ بقرہ کا ابتدائیہ تھا۔ اب اس کے بعد مسلسل اول پارے کے آخر تک یہ تقریباً کوئی 9 رکوع بن جاتے ہیں غالباً، اس میں قوم یہود کے ساتھ خطاب ہے۔ یہ سابقہ امت مسلمہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف بھی تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو یہودی بیسیکلی ایک نسلی مذہب ہے، اور وہ اس بات پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہودی ویسے بھی جو کنورٹڈ یہودی ہوتے ہیں ان کو صحیح معنوں میں یہودی مانتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ درجہ دوم کے یہودی ہیں، یعنی کنورٹڈ ہیں۔ اصل یہودی وہی ہے جو نسل چلا آ رہا ہے، جس کے خون میں جو ہے وہ یہودی پن موجود ہے۔ اب یہ لوگ مدینہ کے اندر آباد تھے، تو اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو اس وقت پھر یہود سے خطاب کیا گیا کہ دیکھو تم تو نبیوں کی نسل ہو، اور صرف نبیوں کی نسل نہیں تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تقریباً بنتا ہے 2000 BC، 2000 سال قبل مسیح۔ تو 2000 سال تک نبوت حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت یہود کے اندر رہی، یعنی نبی ان کی طرف آتے رہے ان کی اصلاح کے لیے۔ حضرت زکریا آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اس سے پیچھے چلے جائیں آپ دیکھیں حضرت سلمان آئے، حضرت داؤد آئے، اس سے پیچھے چلے جائیں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اس سے پیچھے پھر حضرت یعقوب تک۔ ہر دور میں نبی آتے رہے ان کی اصلاح کے لیے، مسلسل 2000 سال تک نبوت جاری رہی، لیکن یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے اور انہوں نے نبیوں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نبوت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، یعنی حضرت اسحاق کے علاوہ جو دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی نسل میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب یہ انتظار تو کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی کا، کتابوں میں بیان بھی موجود تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نبوت جو ہے وہ بنو اسماعیل میں چلی گئی بنو اسحاق کے بجائے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہی یہ خاندانی تعصب بیسیکلی آڑے آ جاتا ہے حق کو قبول کرنے میں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو یہود کا پھر یہاں پہ تذکرہ کیا گیا 9 رکوعوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قوم یہود کو کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے ہیں مصر سے، یہ کوئی تقریباً 1300 قبل مسیح میں ہوا، 1400 قبل مسیح میں مصر سے لے کے نکلے، مصریوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اللہ نے غلامی سے تمہیں نجات دی، تو اللہ نے اپنی نعمتیں اپنے احسانات جتلائے یہودیوں پہ. پھر کہا کہ صحرا میں سے گزر رہے تھے، مصر سے فلسطین تک صحرا ہے، سارا صحرائے سینا جسے کہتے ہیں، پینسولر ڈیزرٹ جو ہے، اور وہ انہوں نے سفر طے کیا ہے. وہاں گرمی لگتی تھی تو اللہ نے کیا کیا کہ ایک بادل ان کے ساتھ ساتھ دوڑانا شروع کر دیا، تو وہ ان کے اوپر سایہ کر لیتا تھا. پیاس لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چٹان پہ عصا مارے. 12 قبیلے تھے ان کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس سے 12 قبیلے بنے تھے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ چشمہ. کھانے کو مانگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا. تو صحرا میں اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرتا رہا، ساری خواہشات اللہ نے ان کی پوری کی. لیکن اس کے باوجود آخری نبی پہ ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی آخری کتاب کو نہیں مان رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو احسانات جتلائے، اور پھر کہا کہ اب تم دیکھو کہ تمہارا رویہ کیا ہے، اللہ نے تمہارا کیا کیا. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ آپ مثال لینا چاہیں، جیسے والدین بھی اپنی اولاد کا کرتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم کیا کر رہے ہو، جواب میں ہماری بات ہی نہیں مان رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بالکل یہی آپ کو نظر آئے گا. اللہ نے احسانات جتلائے اور پھر کہا کہ تمہارا رویہ آگے سے کیا ہے، کہ تم ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو، ہماری کتاب کا انکار کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے. یہ بھی نہیں دل سے تم سمجھتے ہو، جانتے ہو یہ وہی میسج ہے، وہی پیغام ہے جو ان نبیوں کی طرف آیا جن نبیوں کو تم مان چکے ہو. تو یہاں پر ایک اہم بات، مطلب آگے چلنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک حدیث ہے، یہ سنن ترمذی میں ہے. علامہ البانی علیہ الرحمہ نے اس کو حسن کہا ہے کہ پچھلی قوموں کی تم، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کی تم پیروی کرو گے. کیسے؟ حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی ایک جوتا دوسرے جوتے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ایک دائیں پاؤں کا ایک بائیں پاؤں کا ہے. ایسے تم بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے، یعنی یہود کی. یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں یہودیوں میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا جس نے معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا یا زنا کیا، تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا. اور دیکھو کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت کے 73 بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اور کون سا جنت میں جائے گا؟ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. اب اس میں نوٹ کرنے والی چیز کیا ہے کہ یہ امت یہود کی روش اختیار کرے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مثالیں بیان کر کر کے کہا. تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں 9 رکوع، ہم یہ کہیں کہ جی یہ تو یہود سے متعلق ہیں، اللہ تو ان پہ لعنت کر رہے ہیں، پچھلی قوموں کی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ امت کیا آج جو امت محمدیہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ یہود کی روش پہ تو نہیں چل رہی؟ وہی کام جو یہودی کرتے رہے اپنے نبیوں کے ساتھ یا اپنے نبیوں کی تعلیمات کے ساتھ، کیا یہ امت کہیں اپنے نبی کے ساتھ یا اپنے نبی کی تعلیمات کے ساتھ وہی کام تو نہیں کر رہی؟ تو پھر جیسا غضب ان کے اوپر ہوا، جیسی لعنت ان کے اوپر ہوئی، ویسی لعنت اور غضب ان کے اوپر بھی آ جائے گا. تو ہمیں یہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ یہ یہود کے بارے میں ہے اور ہم سے غیر متعلق ہے. نہیں، یہ ہم سے بھی متعلق ہے، اس امت سے بھی متعلق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ یہ امت جو ہے وہ یہود کے نقش قدم پہ چلے گی. یہاں تک کہ اگر ان میں ایسا بدبخت پیدا ہوا جس نے ماں سے زنا کیا تو ان میں بھی پیدا ہوگا. اور پھر یہ بات کہیے کہ ان کے 72 فرقے ہوئے تو ان کے 73 ہوں گے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے، 73 فرقوں پہ ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کس طرح سے بحث کرتے ہیں. دیکھیں اصل میں یہ معاملہ ایٹیچیوڈ کا ہے. یہ جو 72 فرقے بنے یہ اخلاق کی بدتری کی وجہ سے بنے، اور اس امت میں اس اخلاق اور ایٹیچیوڈ کے پرابلم کی وجہ سے 73 فرقے بنیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہود میں 72 بنے، تم میں 73 بنیں گے، یعنی تم یہود کے نقش قدم پہ چلو گے. اس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے. اور یہودیوں میں جو 72 بنے ہیں وہ 72 جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بنے، فکری فرقے نہیں ہیں ان میں 72. ان میں جو فکرے ہیں وہ ایٹیچیوڈ کے ہیں. قرآن اور اسی طرح سے ہم انجیل میں بھی دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تو انہوں نے یہودیوں کے اخلاق پہ تنقید کی ہے کہ تم جو ہے وہ چونا پھری ہوئی قبروں کی مانے دو. یہودیوں کے علماء کو وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بیت المقدس میں بیٹھے تو رات کھول کے لمبی لمبی جو ہے وہ داڑیاں اور سارا کچھ لوگوں کو تعلیم دے رہے کتاب کی. چونا پھر ہوئی قبریں، باہر سے سنگ مرمر کی قبریں، اندر ہڈیاں پڑی ہیں. تو باہر سے تمہارے جبے کبے سارا کچھ، اور اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہے، ایمان نہیں ہے، بالکل نہیں. اخلاقی پرابلم، اخلاق کی جو ہے وہ کمزوری.
تو یہ 73 فرقے بیسیکلی وہ اخلاقی رویے ہیں. اس پہ حافظ محمد گوندلوی علیہ الرحمہ ان کی بہت اچھی کتاب ہے الاصلاح کے نام سے. انہوں نے بھی جب اس حدیث کی تشریح کی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ فرقہ پرست یہ ہر جگہ موجود ہے. یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ ہر جگہ موجود ہے. یہ فرقہ پرستی دراصل ایک رویہ ہے. اس رویے کو انہوں نے ڈیفائن کیا، اور یہ رویہ، یہ قرآن بھی یہی بات کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ بیسیکلی یہ رویہ ہے. ان رویوں سے بچنا چاہیے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے وہ رویے کیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 10 اصول ہیں، 10 ضابطے ہیں تقریباً، جن کو بنیاد بنا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں پہ تنقید کی ہے. ان 10 ضابطوں کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں کہیں اس امت میں تو نہیں ہیں. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. یہ کہ یہ تو منافقوں کے بارے میں آیات ہیں، نہیں. صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نفاق کے بارے میں آیات پڑھتے ہوئے ڈرتے تھے کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے. ہمیں اس سے پرامن نہیں ہونا، اپنے سے متعلق سمجھنا. تو اس میں سب سے پہلا ضابطہ کیا ہے جو اللہ نے یہود کے بارے میں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ایک تو ان میں ان پڑھ ہیں، کتاب کو نہیں جانتے. اکثریت ان کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں. جیسے اس امت میں دیکھ لیں، بہت محدود طبقے کو پتہ ہے کتاب کیا کہہ رہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کتاب کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کتاب کی تفسیر پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی. اکثر تو جانتی نہیں ہے کتاب کیا، کتاب پڑھنی نہیں آتی. تو یہودیوں میں بھی یہی تھا، کتاب کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان پڑھ ہیں، کتاب کو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہا، چند ان کی خواہشات ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائیں. اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم سید زادے ہیں، نحن ابناء اللہ واحب، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، نبیوں کی اولاد ہے، سید زادے ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا. آج بھی یہ قوم اسی قسم کی خواہشات لے کے بیٹھی ہے. کتاب سے صرف اتنا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تعلق ہے کہ بس ہم جنت میں چلے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. بھلے جو مرضی کر لو، قتل کرو، شرک کرو، زنا کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، کرپشن کرو، دنیا کا ہر برا گناہ کرو، ظلم و ستم کرو، آپ چونکہ جو ہے وہ امتی ہیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ خواہشات، یہ جھوٹی خواہشات یہودیوں نے بھی پال رکھی تھی کہ ہم نے جنت میں جانا ہے کیونکہ ہم سید زادے ہیں. تو قرآن نے تنقید کی ان پہ ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ خواہشات، عمل کی بنیاد پہ جنت میں جاؤ گے، خواہشات کی بنیاد پہ نہیں جاؤ گے، عمل کی بنیاد پہ. پہلا ضابطہ تو قرآن نے یہ بیان کیا کہ کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو کتاب کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے خواہشات پیدا ہو گئی ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہونے والی. اور انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جی وہ بزرگ صاحب جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یا ہمارا مذہبی لیڈر ہمیں جنت میں لے جائے گا، یا فلاں سے ہم نے بیعت کر لی بس کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں، کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کرو، کتاب تمہیں جھنجھوڑے گی، بتائے گی. عمل سے جنت بنتی ہے، خواہشات سے نہیں بنتی. دوسرا ضابطہ قرآن مجید نے کیا بیان کیا کہ گناہ کبیرہ پہ اصرار. یہودیوں میں ایک روش یہ بھی پیدا ہو گئی تھی. ایک تو یہ کہ جھوٹی خواہشات لگاتے تھے، عمل کی طرف نہیں آتے تھے. دوسرا جو ہے وہ یہ کہ گناہ کبیرہ پہ اصرار. ایک ہے گناہ کا ہو جانا، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، ہو جائے معافی مانگ لے، پھر ہو جائے، پھر معافی مانگ لے، پھر ہو جائے، پھر معافی مانگ لے. ایک یہ کہ نہیں، گناہ پہ ڈٹ جائے، اڑ جائے، ساری زندگی گناہ میں گزار دے اور کوئی احساس ندامت اور شرمندگی نہ ہو، گناہ کو کبھی چھوڑ ہی نہ، ترک ہی نہ کرے. کبیرہ گناہ یعنی ایک گناہ ہے جس کے اوپر وہ ڈٹ گیا ہے. سود ہے، ساری زندگی سود لیتا رہا، ساری زندگی سود لیتا رہا. تو کہا گیا کہ یہ جو گناہ کبیرہ پہ اصرار ہے، یعنی انسسٹ کرنا ہے گناہ کبیرہ کو، میجر سینس کو، یہ آپ کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے. فرمایا بلا من کسب سیئہ وحاطت بہ خطیئۃ، جس نے کوئی بڑی برائی کمائی، یعنی کوئی بڑا گناہ اس نے کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، یعنی وہ اس گناہ کی دلدل میں ڈوب گیا. شرابی ہے، ساری زندگی بس شراب میں مست رہا. کرپشن کی جا رہا ہے، ساری زندگی بس کرپشن میں اس کے ہاتھ جو ہے وہ میلے رہے، ساری زندگی رشوت میں ہی پڑا رہا، لیتا رہا. اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا کہ اس گناہ کی دلدل میں وہ دھنس گیا. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ چیز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. دیکھو گناہ ہو جانا وہ، لیکن گناہ پہ اصرار، اس گناہ سے تم نکل ہی نہیں پا رہے، پھر سوچو کہ تمہارے اندر ایمان کی رمق ہے کہ نہیں ہے، اور وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تیسرا ضابطہ کیا بیان کیا کہ جزوی جو دین ہے اس پہ عمل اللہ کے ہاں یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پورے دین پہ ایمان لے کے آؤ اور پورے دین پہ عمل کرو.
ہاں کچھ دین پہ تم ایمان نہیں لا رہے، کچھ دین کو تم مان رہے ہو، کچھ کو مان ہی نہیں رہے، یا کچھ دین پہ عمل کر رہے ہو اور کچھ پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کے ہاں یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے، یہ رویہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے۔ یہ رویہ یہودیوں میں تھا، جو دین کے احکامات آسان لگتے تھے اس کو پریکٹس کر لیتے تھے، جو دین کے احکامات مشکل لگتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے، تعویلیں کرتے تھے۔ جیسے آج بھی دیکھیں اس امت میں بھی یہ رویہ آپ کو ملے گا کہ جو کام آسان لگتا ہے، تسبیح پھیر لی، آسان لگتا ہے کر لی تسبیح، ٹوپی پہن لی، دائیں ہاتھ سے تسبیح پھیر رہے ہیں، بائیں سے رشوت لیے جا رہے ہیں، حرام نہیں چھوڑ سکتے، حرام چھوڑنا مشکل لگتا ہے، حرام نہیں چھوڑ سکتے، وہ جی گزارا کیسے ہوگا، رشوت نہ لیں۔ اور پھر رشوت کو بھی کیا ہے، ہر سرکاری محکمے میں چل رہی ہے اور اس کو مختلف نام دے رکھے ہیں، حرام کو جو ہے وہ حلال نام دے رکھے ہیں، تعویلیں کر رکھی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی بعض پہ عمل ہے، بعض پہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ تو کیا جزا ہے جو ایسا کرے، کتاب کو تقسیم کر دے، دین کو تقسیم کر دیا ہے؟ تو یہی معاملہ منافقین کا بھی تھا، نماز پڑھنا آسان لگتی تھی، لیکن جب آتا تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جان جاتی تھی ان کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جان جاتی تھی ان کی۔ تو یہ ہے کہ جیسے پردے کے احکامات مشکل لگتے ہیں عورتوں کو، حلال کمانا مردوں کو مشکل لگتا ہے، نہیں، یہ نہیں، تقسیم نہیں کرنا دین کو تقسیم نہیں کرنا، اس پہ عمل کر لیا، یہ آسان لگ رہا ہے، یہ دین کا حکم مشکل لگ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا، دین کو تقسیم نہیں کرنا۔ تو دین کو تقسیم کرنے کا رویہ یہودیوں میں پیدا ہوا، یہ ایٹیچیوڈ۔ تو ان کو اللہ نے کیا کہا کہ جو ایسا کرے، دین کو تقسیم کر لے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی اور قیامت والے دن بھی شدید ترین عذاب۔ تو کوئی بھی قوم اگر اللہ کے بھیجی ہوئی دین کو تقسیم کر لے گی، پورے دین پہ عمل نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، نماز میں بس ٹھیک ہے جی، نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تجارت میں بھلے جو مرضی جھوٹ بولو، بس نماز میں جو ہے وہ سنتیں تلاش کر لو۔ بھئی تجارت میں کون سنتیں تلاش کرے گا؟ وہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، وہاں 4 پیسوں کا فائدہ ہے، وہاں تو تم سنت نہیں تلاش کرتے، وہاں تو تم کتابیں نہیں ڈھونڈتے کہ تجارت میں اپنی سنت کے مطابق کر لوں، ملازمت میں اپنی سنت کے مطابق کر لوں۔ کیا وہاں سنت کے احکامات نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، اتنی ہی ہیں جتنے نماز میں ہیں، جتنے روزے میں ہیں، جتنے زکوٰۃ میں ہیں، اتنی تجارت میں بھی ہیں، ملازمت میں بھی ہیں، سروسز جو آپ فراہم کر رہے ہو اس میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تلاش کرو، دین کو تقسیم نہ کرو۔ تو جو تقسیم کرتا ہے تو یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقے ہیں بیسیکلی جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ چوتھا ضابطہ کہ صرف اپنے فرقے کے حق پہ نہیں بلکہ حق پر ایمان لے کے آؤ۔ جیسے گروہ بندی ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی امت جو ہے نبی سے اس کا وقت جو ہے وہ بڑھتا ہے تو وہ امت جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے مختلف فرقوں کے اندر، مختلف مسالک بن جاتے ہیں۔ کرسچینٹی میں بھی ایسے ہوا، یہودیت میں بھی ایسے ہوا، مسلمانوں میں بھی ایسے ہوا، مختلف فرقے بن گئے، بلکہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب حق بعض اوقات آپ کو مخالف فرقے میں، مخالف اسکول آف تھاٹ میں، مسلک میں بھی نظر آتا ہے، لیکن آپ قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ مخالف فرقے کا ہے۔ مخالف فرقے کا عالم بعض اوقات اس کی بات دل پہ جا کے لگتی ہے، کیا کہتے ہیں نہیں یار دوسرے فرقے کا ہے، ہم نے اس کو اپریشیٹ کر دیا، اس کی جو ہے نا تعریف کر دی کہ اس نے ٹھیک بات کہی ہے، تو لوگ اس کی باقی باتیں بھی جو ہے وہ سننا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حق بات کی تصدیق کرو، حق جہاں سے تمہیں نظر آئے، جب تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ حق ہے، تصدیق کرنا تمہارے لیے فرض ہے، ورنہ تو یہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین لیں گے تم سے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک نعمت تھی جو تم نے استعمال نہیں کی، صحیح جگہ پہ تم نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو گویا تم نے کفران نعمت کیا۔ جب کفران نعمت کیا، آہستہ آہستہ یہ نعمت ہی تم سے چھن جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوگے۔ صرف اپنے فرقے کے حق نہیں بلکہ حق پر ایمان لاؤ۔ تو یہود کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہود کو یہ بات کہی جاتی تھی کہ دیکھو اللہ نے جو نازل کیا یعنی یہ قرآن مجید، اس پہ ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا تورات ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ویکفرون بما وراء، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا مسلمانوں پہ تو وہ اس کا انکار کیے بیٹھے۔ تو یہ وہی بات ہے، یہ وہی ایٹیچیوڈ یہاں ہمیں امت مسلمہ میں بھی نظر آتا ہے۔ وہاں تو چلیں کتاب کی بات ہو رہی تھی کہ یہودی اپنی کتاب کو مانتے تھے، قرآن کی بات آتی تھی کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے۔ قرآن میں بھی وہی باتیں تھیں جو ان کی کتاب میں تھیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ۔ تو اب اسی طرح بعض اوقات ایک مخالف مسلک کا عالم دین وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو آپ خود کر رہے ہیں یا جو آپ کا عالم کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، تیرا میرا یہ فرقہ واریت ہے، اس سے نکل آئے۔ آپ کا تعصب حق کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی مسلک کے ساتھ نہیں، حق کے ساتھ تعصب ہو، حق جہاں نظر آئے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جہاں نظر آئے۔
وہ اپنے مسلک میں نظر آئے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، دوسرے مسلک میں نظر آئے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پانچواں ضابطہ کیا ہے؟ جب کوئی قوم جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے تو تعویذ گنڈوں میں پڑ جاتی ہے۔ یہودیوں میں بھی یہ تعویذ گنڈا جادو ٹونا بہت عام ہو گیا تھا، اب اس امت میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت عام ہو گیا۔ جب ایز اے ہول، ایز اے نیشن اخلاقی گراوٹ آتی ہے، اب لوگ ایک دوسرے سے حسد تو کرتے ہیں، کسی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو پھر تعویذ گنڈے میں پڑ جاتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق کروانے کے لیے، کسی کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے، کہ وہ کیوں خوش ہے میں کیوں خوش نہیں ہوں، حالانکہ وہ بھی بیچارہ آزمائش میں ہوتا ہے لیکن اس کی آزمائش اور ہوتی ہے، آپ کی آزمائش اور ہوتی ہے، اب وہ تعویذ گنڈے میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر گلی محلے میں آپ دیکھیں گے عامل بابا، سنڈے کا کوئی میگزین اٹھا کے دیکھ لیں، وہ عامل بابا ہر کام آپ کے کر سکتے ہیں، تعویذ گنڈے جھوٹے ہر قسم کے جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل دستیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس نے جادو ٹونا کیا تعویذ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جادوگر کی گردن اڑا دو، جادوگر کی گردن اڑانے کا حکم ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ بھی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جادو کروانا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ عام ہے۔ تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس تعویذ گنڈے سے۔ پھر لوگوں نے عجیب و غریب قسم کا یہ سفید جادو ہے جس میں ہمارا مقصد کسی کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا، ہمارا مقصد اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن کیوں بھائی آپ کسی کے اوپر کیوں غلط طریقے سے جو ہے وہ جادو ٹونا تعویذ گنڈا کروا کے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو اخلاقی گراوٹ یہودیوں میں بھی پیدا ہوئی اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس امت میں بھی یہ چیز عام ہمیں نظر آتی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ چھٹا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں آخرت میں نجات کی جو بنیاد ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ اخلاص اور اتباع سنت ہے۔ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی، یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، دیکھو یہودی یا عیسائی نہیں، جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں ایک تو وہ کہ جس کے اندر اخلاص ہے، اور دوسرا اپنے نبی کی اتباع کر رہا ہے، جو وقت کا نبی ہے اس کا پیروکار ہے، اتباع سنت۔ دو چیزیں فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، نیک عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، وہو محسن، اور وہ عمل احسان کی کیفیت کے ساتھ کرنا ہے، نبی کی اتباع، نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو اخلاص پلس سنت، جو اخلاص اور سنت کے مطابق کام کر رہا ہے اس کا بھلے کسی بھی فرقے سے تعلق ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بس اس کے لیے ٹیگ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ فلاں فرقے کا اس کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے ٹیگنگ کو بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ ٹیگنگ کی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت دو چیزوں کی ہے، قرآن نے کہہ دیا اخلاص اگر نہیں ہے تو حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قاری قرآن بھی جہنم میں جائے گا، سخی بھی جہنم میں جائے گا، اور مجاہد بھی جہنم میں جائے گا۔ اخلاص نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے اعمال جہنم میں لے جائیں گے، یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے بڑا نیک عمل ہو رہا ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو۔ اور دوسرا اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی وہ بدعت کہلائے گا۔ تو دو چیزیں اہم ہیں۔ ساتواں ضابطہ جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دوسرے فرقے کی مکمل نفی جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، اور دوسرے فرقے کے لوگوں کو عبادت سے روکنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ کام وہاں ہو رہا تھا، جیسے قرآن نے کہا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس کیا ہے، اور عیسائی کیا کہتے ہیں، وقالت النصارى لیست الیہود ولا شیء، یہودیوں کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ دونوں یہ پوزیشن لے کے کھڑے تھے ایک دوسرے کے انکار کی، حالانکہ دونوں ایک کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، ہم یتلون الکتاب، کتاب تو ایک ہی ہے تورات، اس کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو ہم ہیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اب یہودی اور عیسائی یہ پوزیشن لے کے بیٹھے تھے تو مشرکین نے کہا یہ دونوں کچھ نہیں ہے، مشرکین مکہ نے کہا تم دونوں کے پاس کچھ نہیں، اصل تو ہم ہیں۔ تو ایک تیسرا فرقہ بھی آ گیا، تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ دنیا میں فیصلہ نہ کرو، آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک تھا کون نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح سے ایک دوسرے کی فرقے کی نفی نہ کرو، اور جو اللہ کا میسج ہے، جو پیغام ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آٹھواں ضابطہ جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ کہ دوسرے فرقے کے لوگ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کی 100% پیروی نہ کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی گئی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، تھوڑی بہت ان کی بات مان لیں وہ خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہاں پہ بھی ہمارے یہاں ہے، دیکھیں نا بعض اوقات ایک مسلک کے عالم معتدل ہوتے ہیں، وہ دوسرے مسلک کے
تعریف بیان کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے مسلک کے لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ اصل میں ہے انہی کا بندہ ہے، انہی کا بندہ ہے. تو وہ اپنے مسلک کی، جیسے وہ اپنی مرغیاں ہوتی ہیں نا دڑبے میں بند کی ہوتی ہیں، بس کہ یہ ہماری مرغی ہمارے دڑبے سے نکل کے دوسرے کے دڑبے میں نہ چلی جائے. تو ایک خوف کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ سب نے اپنے اپنے باڑوں کے اندر نا لوگوں کو جیسے گھیر کے رکھا ہوتا ہے. نہیں، اس سے نکلو، ایک امت ہو آپ، ایک امت ہو، بس آپ اپنی حق بات واضح کرو، جس کو آپ حق سمجھتے ہو اس کو لوگوں کے سامنے رکھو اور لوگوں کو اس کی دعوت دو، بس اتنا کافی ہے. نیکسٹ 9واں ضابطہ کیا بیان فرمایا کہ کتاب پر ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تو یہ یہود النصارہ کو کہا گیا، تو ہمیں بھی یہی خطاب ہے کہ جو لوگ کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، صرف تلاوت نہیں کرتے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اور تلاوت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں. تو کتاب کی اتباع کب ہوگی؟ جب کتاب کو سمجھیں گے. کتاب کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو یہ 9واں ضابطہ ہے. یہ حکم اللہ نے یہود النصارہ کو بھی دیا اور یہی حکم اس امت کو بھی ہے. قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے ساتھ عمل کرو. یہ قرآن تمہیں ایک امت بنائے گا، قرآن تمہیں امت بنائے گا. تو فرمایا جو لوگ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کا، اس کے اوپر چلنے کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اصل میں ایمان لاتے ہیں. 10واں ضابطہ کیا ہے؟ بس یہ آخری ضابطہ ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اپنے پہلے پارے کے خلاصے کو. قرآن نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، یہود یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے آباء و اجداد فلاں فلاں، یہ وہ ان کے یہ کارنامے. تو قرآن نے کہا دیکھو تلک امت قد خلت، تمہارے آباء و اجداد ٹھیک ہے، نبی تھے، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا اللہ ان کو اجر دے گا، ان کو آخرت میں درجات دے گا. تم سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے اللہ یہ پوچھے گا تم کیا کر کے لائے ہو. تو ہم بھی بعض اوقات ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہر فرقے ہر مسلک میں ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ علماء، ان کے یہ کارنامے، انہوں نے یہ کیا، ہمارے علماء نے یہ کیا، یہ دین کی خدمت کی. او بھائی انہوں نے تو کی، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ اللہ نے تم سے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے بڑوں نے کیا کیا، بزرگوں نے کیا کیا. اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے لائے ہو. تم نے اپنی جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پہ جانا ہے، ان کے عمل کی بنیاد پہ نہیں. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جب جب وقت گزرتا ہے تو عملی جو زوال آتا ہے کسی قوم میں، کسی امت میں، تو پھر وہ اپنے بڑوں کی عمل کے اوپر جو ہے وہ فخر کرنا شروع کر دیتی ہے. مختلف کوٹیشنز، اقتباس، وہ ایسے ایسے نیک تھے، ایسے متقی پرہیزگار تھے. بھائی وہ تھے، کوئی شک نہیں تھے، تم کیا ہو؟ اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.